अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी है। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमरीकी नायब सदर के बयान ने भारत के एक्शन के लिए खिड़की खोली है। भारत चाहे तो अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात करवा ले। अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली है, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहता है तो कर ले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमरीकी नायब सदर के बयान ने भारत के एक्शन के लिए खिड़की खोली है। भारत चाहे तो अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात करवा ले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि भारत को आलमी सतह पर वो मौक़िफ़ नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। भारत ने आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है लेकिन हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। उधर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज अवाम के साथ मुत्तहिद और दिफाए वतन के लिए हरदम तैयार है। फोरम ने भी आर्मी चीफ की आवाज़ पर लब्बैक कहा। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान भारत की अदम इस्तेहकाम की साजिशों को कौमी इत्तेहाद और फैसला कुन इकदाम से नाकाम बनाएगा। अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आला अस्करी क़यादत के अहम इजलास में खित्ते की सूरत हाल, बिलखसूस पाक भारत कशीदगी और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर तफसीली गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा पाक फौज अवाम के साथ मुत्तहिद है और दिफाए वतन के लिए हरदम तैयार है। फोरम ने भी आर्मी चीफ की आवाज पर लब्बैक कहा। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। शुरका ने भारत की जानिब से मुसलसल खुद साख्ता बहरानों, पुलवामा जैसे ड्रामों और पहलगाम वाक़े के पसपर्दा अज़ाइम को बेनकाब किया। कहा गया कि भारत इन हथकंडों से पाकिस्तान की इक्तसादी बहाली और मगरबी सरहदों पर तवज्जो हटाना चाहता है। फोरम ने खबरदार किया कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खित्ते में खतरनाक खेल खेल रहा है जो जनूबी एशिया के लिए संगीन नताइज का हामिल हो सकता है। भारत को इन मज़मूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सियों को फाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इयादा किया गया कि दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से पाकिस्तान की तरक्की के सफर को नहीं रोका जा सकता। भारत की हर चाल को कौमी यकजहती और अमली इक़दामात से नाकाम बनाया जाएगा। और इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपने फैसलों के ऊपर सुना है कि किस तरह आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ ही वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें हुई हैं। सऊदी अरब, UAE और कुवैत के सफ़ीरों की मुलाकात में सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वाक़े की शफाफ बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों को सबताज करना नाकाबिल फ़हम है। जनूबी एशिया में अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का बिरादर मुल्क से खित्ते में कशीदगी कम कराने का मुतालबा। UAE के सफ़ीर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा हम मगरबी महाज से पैदा होने वाली दहशतगर्दी से निपट रहे हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय जारहाना इक़दामात का मकसद पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाना है। बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। कभी कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों की यक जुबान होकर आवाज़ उठाने को निहायत खुश आइंद करार दिया और उनका कहना था कि पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से न सिर्फ कौम यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि अवाम में भी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। सेनेटर इरफान सदीकी ने मुलाकात के दौरान सेनेटर सदीकी ने मुल्क की दिफा के अज़्म पर मबनी इस मुत्तफ़िक़ा करारदाद का भी जिक्र किया जो हालिया दिनों में ऐवान बाला में पेश की गई और उनके मुताबिक इस करारदाद की तैयारी और मंजूरी में तमाम जमातों ने भरपूर किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है लेकिन मुल्क की दिफा जैसे अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रख देना एक अच्छी और काबिल तक़लीद रवायत है। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश 7 भारतीय रियासतों पर काबिज हो जाएगा। बांग्लादेशी जनरल के धमाका खेज बयान के बाद भारत में हलचल मच गई। बांग्लादेशी वजीर आजम के करीबी साथी बांग्लादेश राइफल्स के साबिक सरबराह मेजर जनरल रिटायर्ड फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत की 7 शुमाल मशरकी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए।
بھارتی میڈیا ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بھارت کے شمال مشرق میں واقع ان 7 ریاستوں کو 7 بہنیں بھی کہا جاتا ہے۔ ان ریاستوں میں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور، میزورام، ناگالینڈ اور تریپورہ شامل ہیں۔ بھارت کا ان ریاستوں سے زمینی رابطہ صرف ایک تنگ راہداری کے ذریعے قائم ہے جو 22 کلومیٹر تک چوڑی ہے۔ ان ریاستوں کی سرحدیں چین، بنگلہ دیش، میانمار، نیپال، اوکر بھوٹوان سے ملتی ہیں اور بھارت کی ان 7 ریاستوں میں علیحدہ پسندی کی تحریکیں طویل عرصے سے چل رہی ہیں، جن میں بھارت اب تک بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھا چکا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے دنیا سمیت بھارت کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ بھارت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کہ وہ کارروائی نہیں کرنے جا رہے۔ اطلاع ملی ہے کہ بھارتی مدارس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور ہماری تیاری اپنے دفاع کے لیے ہے۔ کوئی حملہ کیا تو بروقت جواب دیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ بولے کہ پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف حیدرآباد میں سماجی تنظیم کی جانب سے مشل بردار ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے بھارت کا جھنڈا بھی نظر آتش کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عباس علی واحد سے۔ عباس، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، بھارتی جارحیت کے خلاف حیدرآباد میں بھی سماجی تنظیم کی جانب سے مشعل بردار ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی جو ہے وہ اولڈ کیمپس سے حیدر چوک تک نکالی گئی ہے۔ ریلی کے شرکاؤں نے ہاتھوں میں مشعل پکڑے ہوئے ہیں اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی سماجی تنظیم کے جو چیئرمین ہیں عمران سہروردی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج آئیو حیدرآباد کی جانب سے مشعل بردار واک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہاتھوں میں پرچم اٹھائے، ہم نے چراغ اٹھائے، ہم اس بات کا عہد کر رہے ہیں اپنی پاک فوج کے ساتھ، اپنی پوری قوم کی یونٹی کے ساتھ۔ تو ہم اس بات کا عہد کر کے ساتھ نکلیں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر بھارت نے ناپاک میلی نظر ڈالنے کی پاکستان پہ کوشش کی تو ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا، ہم سب اس بات پہ رضامند اور تیار ہمہ وقت کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھارت کے اندر گھس کر بھارت کو جواب دیں گے۔ جس سے پہلے جواب دیا تھا اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی بالکل، آپ نے سماجی تنظیم کے چیئرمین کی گفتگو سنی۔ ان کا یہی بتانا ہے کہ بھارت جو جارحیت کر رہا ہے اس کے لیے پاکستان کی جو عوام ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ برمنگھم میں آزاد کشمیر کے حلقہ چڑھوئی مسلم لیگ نون کے پارلیمانی امیدوار اور سابق چیئرمین راجہ ریاست خان کے اعزاز میں ایک پروقار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت سمیت حلقہ 5 چڑھوئی کے سینکڑوں کارکنوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ ریاست خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور دشمن کی کسی بھی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ راجہ ریاست خان نے مزید کہا سیاسی اور نظریاتی اختلافات اپنی جگہ مگر ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پہلگام واقعہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی ہے اور بھارت پاکستان پر الزام تراشی سے دہشت پھیلانا چاہتا ہے جس سے ہر فورم پر بے نقاب کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ یہ کہنا ہے راجہ ریاست کا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہمارے اندرونی مسائل اور اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ہم ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ ریاست خان کا مزید کہنا تھا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور دشمن کی کسی بھی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ راجہ ریاست خان نے مزید کہا کہ سیاسی اور نظریاتی اختلافات اپنی جگہ ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پہلگام واقعہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی ہے۔ بھارت پاکستان پر الزام تراشی سے دہشت پھیلانا چاہتا ہے جسے ہر فورم پر بے نقاب کیا جائے گا۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر کمیونٹی کے سال کی اقدار کے مطابق جنرل ڈائریکٹوریٹ آف آئیڈینٹی اینڈ فارنرز افیئرز نے دبئی کی مختلف کمپنیوں اور اہم مقامات پر افرادی قوت کے لیے خصوصی فیلڈ ایونٹس کا سلسلہ منعقد کیا۔ اس موقع پر مختلف ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد احمد المری، ڈائریکٹر جنرل GDRFA دبئی کی ہدایات کے تحت فیلڈ ٹیمیں تشکیل دی گئیں تاکہ وہ مختلف کمپنیوں کا دورہ کریں اور افرادی
قوت کے ارکان کے ساتھ یوم مزدور کے موقع پر اسی خوشخبری کو منائیں۔ اس موقع پر براہ راست تعلقات اور تعریف کی اقدار کو مزید تقویت دینے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ ملازمین کو یوم مزدور کی خصوصی مبارکباد پیغام کے ذریعے بھیجے گئے اور جن میں ان کی شراکت کا شکریہ ادا کیا گیا اور ان کی محنت کی اہمیت کا اعتراف بھی کیا گیا۔ GDRFA دبئی کے ترجمان نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر فرد کی شراکت انمول ہے۔ یہ اقدام تعریف کا ایک نیا پیغام ہے اور اس کا تسلسل ہے جس میں ہزاروں کارکنوں کی محنت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے علاقے برمنگھم کی جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ میں فخر الاولیاء خواجہ پیر فضل الرحمان قادری رحمۃ اللہ علیہ کا 55واں سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تقریبات کا احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔ جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ سپارک بروک کے زیر اہتمام خواجہ فضل الرحمان قادری رحمۃ اللہ علیہ کا 55واں سالانہ عرس مبارک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ روحانی تقریب میں برمنگھم اور گرد و نواح سے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں، علماء کرام، مشائخ عظام اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ مفتی محمد گل رحمان قادری کی زیر سرپرستی منعقدہ روحانی محفل کی صدارت پیر محمد طیب الرحمان قادری نے کی۔ اس موقع پر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے روح پرور خطابات میں خواجہ فضل الرحمان قادری کی دینی، علمی اور روحانی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج یہاں قادریہ ٹرسٹ میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ کا عرس منایا گیا، اور یہ وہ مشائخ اور دیگر اللہ والے جتنے بھی مختلف سلاسل طریقت کے ہیں، سب نے اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے قائم کیا، اور آنے والی مخلوق کو بھی یہی بتایا کہ تمہاری کامیابی کا راز یہی ہے کہ اپنے دل کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرو اور قرب الہی حاصل کرو۔ مقررین نے برطانیہ میں مقیم مسلمان بچوں اور نوجوان نسل کی دینی تعلیم و تربیت پر زور دیتے ہوئے کہا، ایسے روحانی اجتماعات نوجوانوں میں اسلامی شعور، اخلاقیات اور بزرگان دین کی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی ذات ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت عظمی ہے۔ آج کے اس دور میں جب افراتفری کا دور ہے، انڈیا پاکستان کے اندر بد امنی ہے اس وقت اور پوری دنیا کے اندر، تو اس عالم میں جو خانقاہیں ہیں اور جو سلسلے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں اور بزرگان دین کی تعلیمات پہ اگر عمل کر لے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا نئی نسل کو سیدھی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے ایسے اجتماعات کا انعقاد نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ Today at Qadri Trust was the urs of my great grandfather Khwaja Fazlur Rahman Chaudhry rahmatullahi ta'ala alayh, a great sheikh, a great wali, a great teacher, and he taught his murideen one thing, and that was to have sabr and live a life of simplicity. And the reason why we come to the urs of the awliya is to remember them, and when we remember them we will remember Allah subhanahu wa ta'ala, as they are the righteous people of Allah, and indeed we will have the shafaat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam on the day of judgment. تقریب کے دوران شرکاء کو جامع مسجد قادریہ کے نئے منصوبے اسلامک سینٹر آف برٹن سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا، جسے برطانیہ میں اسلام کے فروغ کا ایک مؤثر مرکز تصور کیا جا رہا ہے۔ روح پرور محفل میں نعت، ذکر و اذکار اور خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شرکاء نے حضرت فضل الرحمان قادری کی تعلیمات پر چلنے کا عزم کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں علماء کرام نے کہا، ایسی محافل نہ صرف دینی روحانیت کو زندہ رکھتی ہیں بلکہ نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت جاری رکھیں۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ برطانیہ کے شہر سٹاک پورٹ مانچسٹر میں پاکستانی نژاد بزنس مین ملک محبوب حسین نے برطانیہ اور یورپ کا سب سے بڑا پاکستانی ریسٹورنٹ بنا دیا، جسے دیکھنے اور پاکستانی کھانوں کے شوقین اس کا ذائقہ چکھنے دور دراز سے سٹاک پورٹ کا رخ کر رہے ہیں۔ اسحاق چودھری کی رپورٹ۔ گجر خان پاکستان سے تعلق رکھنے والے بزنس مین ملک محبوب حسین نے سٹاک پورٹ مانچسٹر میں منفرد نوعیت کا UK و یورپ کا سب سے بڑا ایشیائی ریسٹورنٹ قائم کر دیا۔ 15 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے مکمل ہونے والے اس منصوبے میں 400 افراد کے بیٹھنے کے لیے ریسٹورنٹ موجود ہے، جہاں 120 اقسام کی ڈشز گاہکوں کی توازوں کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں۔ اس بلڈنگ میں لگ بھگ 2000 افراد کی گنجائش کے 4 شادی اور کانفرنسز ہال بنائے گئے ہیں، جو دلکش فرنیچر سے مزین ہیں۔ اس میں جو میرا یہ کنسیپٹ ہے، میں اس کو کلیم کرتا ہوں کہ ایسا کنسیپٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ اس قسم کا کوئی پاکستانی ریسٹورنٹ کہ جہاں پہ انڈر ورلڈ روپ اتنی چیزیں وہ نہیں ہیں۔ 500 گاڑیوں کی کار پارک ہے، اس کے بعد رنگ برنگی کھانے ہیں، اور جو آپ کی نظروں کے سامنے بنتے ہیں، تو
ہماری یہ کوشش ہے جی کہ ہم اپنے کسٹمر کو بہتر سے بہتر سروس، بہتر سے بہتر کھانا پرووائڈ کر سکیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو خوشیاں بکھیریں، خوش ہو کے جائیں۔ ملک محبوب حسین نے ABN نیوز کو بتایا کہ ملک بھر سے بڑی تعداد میں لوگ اس ریسٹورنٹ کو دیکھنے اور کھانا کھانے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریسٹورنٹ میں استعمال ہونے والی کراکری اور مسالہ جات پاکستان سے برآمد کیے گئے ہیں۔ وہ کون کون سے ایسے کھانے ہیں جو پاکستانی یا دیگر کمیونٹیز کے لوگ زیادہ جو ہے وہ آ کے پسند کرتے ہیں؟ کھانے تو جی جیسے آپ نے دیکھا ہے کافی ورائٹی ہے ہم نے دی ہوئی ہے، تو میجورٹی تو انگریز بھی ہمارا ہی کھانا پسند کرتے ہیں، وہ آ رہے ہیں آج کل تو ہمارا ہی کھانا پسند کر رہے ہیں، تو جتنی بھی ڈشز ہیں سر ایک سے ایک بڑھ کے ماشاءاللہ۔ کتنی ڈشز آپ یہاں پہ سرو کر رہے ہیں؟ جی اگر آپ سالڈ سے لے کے ڈیزرٹ تک جائیں تو آئی تھنک اوور 120 ڈشز بن جاتی ہیں، تو آپ کے سامنے شیف کھڑے بنا بھی رہے ہیں، آپ اندر ہو کے آئیں، تو ایسا کنسیپٹ میں کہتا ہوں کہ اتنی ورائٹی کے لیے اور سب فریش کھانا بنانے کے لیے میرے خیال میں وی آر دا اونلی ون، مطلب جو ہے نا یورپ تو ڈیفینیٹلی یورپ میں تو ہے نہیں۔ چونکہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے اور اوبویسلی پاکستان کے حوالے سے آپ اکثر اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس ریسٹورنٹ کے اندر جتنی بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں ہمیں بتایا گیا کہ وہ میجارٹی جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے برآمد کی جا رہی ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں جی پاکستان ہی ہماری پہچان ہے، پاکستان سے میں آیا ہوں اور پاکستان کے ساتھ بڑا پیار ہے، اور پاکستان سے جتنی میجورٹی چیزیں ہم اپنی کوکنگ میں یا جو بھی ہے یوٹینسل میں جو بھی ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان سے امپورٹ کریں، اور انشاءاللہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹ جتنی ہو سکے وہ کم ہے، زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پاکستانی نژاد ایک بزنس مین موجود تھے جنہوں نے اپنی جو کامیابوں کی کہانی ہے وہ سنائی، بلا شبہ اس طرح کے پاکستانی ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ لندن میں تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی کے قیام کو 40 سال مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں برانڈ کے میئر، کونسلرز، معروف شخصیات اور کمیونٹی ممبران نے شرکت کی۔ عدیل خان کی رپورٹ دیکھیے۔ تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی کے قیام کو 40 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تنظیم کی 4 دہائیوں پر محیط سماجی جدوجہد، انسانی حقوق کے فروغ اور عالمی امن کے لیے خدمات کو سراہا گیا۔ مشتاق لاشاری کا اپنے خطاب کے دوران کہنا تھا، ہم نے ہمیشہ ترقی پذیر ممالک کے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ دنیا میں انصاف، برابری اور امن کو فروغ دیا جائے۔ کرسٹینا بیکر نے کہا کہ ایسی تنظیمیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا صرف طاقت سے نہیں، باہمی احترام اور مذاکرات سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ میئر آف برنٹ طارق ڈار نے مشتاق لاشاری کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ تنظیم کئی دہائیوں سے برطانوی معاشرے میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی نے مختلف کمیونٹیز کو جوڑا ہے اور امن کے پیغام کو عام کیا ہے۔ تقریب کے دوران پاک بھارت تعلقات پر بھی گفتگو ہوئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمیں چاہیے کہ مل کر بیٹھیں اور امن کی بات کریں۔ تقریب کے اختتام پر موسیقی کا اہتمام کیا گیا جس سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے۔ تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی کی تقریب نہ صرف ایک تنظیم کی خدمات کا اعتراف تھی بلکہ عالمی امن کے پیغام کا عملی مظاہرہ بھی۔ عدیل خان، ABN نیوز، ایسٹ لندن۔ بھارت کا دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور بھارت سے بھی ذمہ داری کی توقع رکھتے ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر الزام فوری پاکستان پر لگا دیا۔ مزید کہا کہ بھارت نے ایسے واقعات کو اندرونی سیاست کے لیے استعمال کیا ہوا ہے اور بھارت بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ بھارت کا دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، تو بھارت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امریکہ کی بھارت کو نیا تنازع کھڑا نہ کرنے کی وارننگ۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ بھارت ایسا کوئی رد عمل نہ دے جو تنازع کا باعث بنے۔ دو جوہری طاقتوں کے درمیان گرما گرمی پر تشویش ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف بھارت کے ساتھ تعاون کرے۔ بھارت اور پاکستان میں دوستوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں، یہ کہنا تھا نائب امریکی صدر JD وینس کا۔ بھارت کو نیا تنازع کھڑا کرنے سے گریز کی ہدایت کے مطابق اسمارٹ شپ سے امریکہ
کہ مریض بولنے کی صلاحیت بحال ہو جائے گی اور انسانی دماغ میں اسمارٹ چپ کی کامیاب تجربے سے نئی بحث چھڑ گئی۔ اسمارٹ چپ انسان کو کنٹرول کرنے کا آلہ بن سکتی ہے۔ دریائے چناب میں پانی پہلے کی طرح بہہ رہا ہے۔ سائرہ افضل تارڑ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ بھارت کی کیا مجال کہ وہ ہمارا پانی روکے۔ جنہوں نے دعوے کیے تھے ہم نے سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا، نہ ہی ان کی ہمت ہے اور نہ ہی ان میں اتنی صلاحیت ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے اور پاکستانی عوام کی دعاؤں سے پانی اسی طرح بہتا رہے گا۔ کا پانی اسی طرح بہ رہا ہے اور کسی کی مجال نہیں ہے کس کو روکیں۔ وہ جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم نے معاہدے ختم کر دیے اور ہم پانی روک لیں گے، نہ ہی ان کی کیپیسٹی ہے اور نہ ہی ان کی ہمت ہے۔ اللہ کی مہربانی سے اور پاکستان کی عوام کی دعاؤں کی وجہ سے یہ اسی طرح بہتے رہیں گے۔ پاک فوج جنگی مشقوں کی تیاری میں مصروف ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔